बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों रोटी रोज़ी की तलाश में पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों का जहाज़ डूब गया। उसमें 300 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। उसके बाद क्या पाकिस्तानियों ने कोई सबक सीखा है या उसी तरह से फिर दूसरे ममालिक में जाने की कोशिश कर रहे हैं गैर कानूनी ज़राए से? किस तरीके से कुछ लोग रुबा करोड़ यानी 25 लाख तक रुपया भी अदा करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त मंडी बहाउद्दीन से सुल्तान अहमद मूंग साहब। उनसे पूछते हैं कि लोग किस तरह से बाहर जाते हैं, किस तरह से पाई पाई इकट्ठे करते हैं, कैसे इतने ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल करते हैं और बाहर चले जाते हैं। क्या इस रुझान में कोई कमी आई है? जनाब सुल्तान अहमद मूंग साहब। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक ऐसा है, ये तो हमारा जो इलाका है मंडी बहाउद्दीन, अच्छा जी, ये एक जरखेज जरी इलाका है। ठीक है। इसके चप्पे चप्पे पर तकरीबन 2500 मुरब्बा किलोमीटर रकबा है जी, और दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब के दुआबे में ये वाक़या है। अच्छा जी, तो इसका एक इंच भी ऐसा नहीं है कि जो काबिल काश्त ना हो। पानी भी ज़ेरे ज़मीन काफ़ी है। अच्छा नहरी जी, निज़ाम भी बड़ा मजबूत है हाँ, और लोगों ने ट्यूबवेल लगाकर जरी जमीनों को आबाद कर रखा है। अच्छा जी, तो गायें भैंसें, एक एक भैंस 4-4 लाख रुपए की है, एक एक गाय 3-3 लाख की है। तो ये जो बंदे रहते हैं इधर, ये या तो अपनी जमीन गिरवी रखते हैं अच्छा या जी, फिर अपना माँ बाप का जेवर बेचते हैं ठीक है, और या फिर ये कि अपना माल डंगर बेचकर पैसे बनाते हैं। और सर फी का एजेंट जो है वो 21 लाख 22 लाख तक देता है। अच्छा जी, वो इनको फिर ये कि कभी कश्तियों में और कभी ये बॉर्डर पार करवाता है। यूनान, पहले यूनान भिजवाते थे टर्की से। टर्की के दरमियान एक नहर थी, यूनान और टर्की के दरमियान। अच्छा जी, तो उस नहर में वो ट्यूब की कश्तियां होती थी, तो वो पार कर जाते थे। अब उन्होंने फेंस लगा दिया है यूनान वालों ने, अच्छा जी, तो वहाँ मुसल्ला पहरा है। अब वहाँ से पहले की तरह निकलना मुमकिन नहीं रहा। ठीक है, अब ये लोग इस तरह करते हैं कि टर्की के साहिल से लीबिया का रुख करते हैं अच्छा जी, या फिर लीबिया बजरिया हवाई जहाज भी कई एजेंट ले जाते हैं। हुँ, तो लीबिया से ये फिर कश्ती के जरिए साहिल यानी इटली और यूनान के साहिल पर जाते हैं। ठीक है, जो यूनान से लड़का यूरोप जाना चाहे उसको, क्योंकि वो बॉर्डर मिलते हैं लेकिन फासला 12-12, 14-14, 2-2 महीने जंगलों में रहना पड़ता है। ठीक है, और वहीं मतलब ये कि रास्ते में जो हालात आए अपने आप को हालात के रहम करम पर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हाँ, रास्ते में बोस्निया एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही पाकिस्तानियों को इस तरह गले लगाता है जैसे मतलब अपने बेटे हों। ठीक है, मेहमान नवाजी करता है। जहाँ जंगल में इनका बसेरा है वहाँ इवन बकरों का गोश्त पहुँचाया जाता है, सामान दिया जाता है पकाने का, और सब वो घर वाले बड़े जोशो खरोश से मिलते हैं। वही जो कभी बोस्निया की जंग आज़ादी में पाकिस्तानी फौज ने या डॉक्टर कदीर खान ने जो उनकी असलहा से मदद की थी। ठीक है, लेकिन उसमें भी खराबी ये धारा ये है कि ये जो अफगानिस्तान के लोग हैं या ये जो कबायली इलाके के पठान हैं, ये बहुत बुरे हैं। खुसूसन इन अफगानियों ने पाकिस्तानी जो 1979 से मतलब रशिया की अफगानिस्तान में जो मुदाखलत थी जिसे ज़ियाउल हक डील करते रहे, उस जमाने से जो पठान इधर रह रहे हैं उनके औलादें बहुत बिगड़ी हुई हैं। उन्होंने पाकिस्तान से पैसे देकर कार्ड और पासपोर्ट बनवा लिए। अब वो इसी तरह जाते हैं और जाकर उन बोस्निया के लोगों के पास बड़ी उल्टी सीधी शरारतें करते हैं। अब खतरा ये है कि इनके बुरे रवैये के पेश नज़र बोस्निया के लोगों का रवैया भी पाकिस्तान के बारे में तब्दील ना हो जाए। अच्छा जी, ठीक है, तो बाकी रही ये बात कि पैसे वो कहाँ से लेते हैं, पैसे लेने का एक ही जरिया है, कर्जा। तो हम एक दूसरे को बड़ी मुश्किल ही देते हैं। जी, एक जरिया तो यही है कि कर्ज भी लेते हैं लोग,
اپنے رشتہ داروں سے. جی دوسرا اپنے ہاں جو زیور ہے, جو مال ڈنگر ہے وہ بیچتے ہیں. تیسرا زمین گروی رکھتے ہیں. اور چوتھا یہ کہ کوئی ترس کھا جائے. جیسے ترس کھانے کا جو مثال ہے وہ بہت ریئر ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہوتا تھا, آج سے کو 25 سال پہلے. جی میں خود, میرا سکا بھتیجا ایک ترکی میں رہتا ہے. اچھا جی. اس کی عمر بھی بمشکل کوئی 18-19 سال ہے. جی وہ آگے جانے کی بڑا خواہش مند ہے. میں اس حالات سے بہت ڈرا ہوا ہوں. یعنی کئی بار اس کے بڑے بھائی کو, اس کے ابو کو, اس کے گھر والوں کو اور اسے قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیٹا آ جاؤ اور ادھر نہ جانا. جی لیکن وہ بضد ہے کہ میں نے آگے ہی نکلنا ہے. اب وہ 1.5-2 سال سے ٹرکی میں کام کرتا ہے, لیکن وہاں چونکہ معاوضہ کم ہے, پاکستان جتنا ہی ہے. اچھا جی. مشکل 25-26 ہزار اسے وہ مہینے کے ملتے ہیں. کسی گارمنٹس مطلب ریڈی میڈ کپڑے بنانے والی کارخانے میں کام کرتا ہے. جی اس کے لیے ہم نے ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا ہے کشتی ڈوبنے سے پہلے. اچھا جی. اور درمیان میں کشتی کا واقعہ ہو گیا, پھر ہم ٹھہر گئے. اب دوبارہ اس سے رابطہ کیا ہے. اس کا یہی بیان ہے کہ ہم لے جائیں گے لیکن اسی طرح. اچھا جی. کبھی وہ کہتا ہے گاڑی پر بٹھائیں گے اپنی جیپ پر, کبھی وہ کہتا ہے کہ کشتی پر, اور کبھی وہ کہتا ہے کہ اب جب کہ کشتی ڈوبی ہے اور یونانیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے تو انہوں نے تھوڑا سا نرمی کی ہے. اچھا جی. اپنے جو ٹرکی سے نہر کراس کر کے یونان میں داخل ہونے والوں کو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ بندوق سے گولی مارے, بلکہ وہ تھوڑا سا انہیں سہولت دیتے ہیں. لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ بھی ایک سینہ گزٹ ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک صحیح معلومات ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کے ہاں آدمی جائے. ویسے تو کم از کم 18-20 لاکھ اور اب ریٹ 21-22 لاکھ تک پہنچ چکا ہے. اچھا جی. کیونکہ پاکستان میں کوئی جاب اس قسم کا نہیں ہے. ہاں ایک میرا ہی قریبی عزیز ہے, وہ کام کرتا تھا ٹائر, گاڑیوں کے ٹائر کو پنکچر لگانا. ٹھیک ہے. مجھے عبان صاحب یقیناً اس پہ بڑا رحم آتا تھا. جی تو بیچ میں کچھ 15-20 سال نہ اتفاق ایسا ہوا کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا. جی. تو پچھلے دنوں میرا اس سے رابطہ ہوا. میں اس کے پاس گیا, میں نے اسے دیکھا کام کرتے ہوئے تو میں رک گیا. میں نے اس سے پوچھا ظہور بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی. کہنے لگے جی میں 2012 سے لے کر 2022 تک مسقط عمان میں, یہ جو بحیرہ عرب اور کے کنارے وہ ریاست نہیں واقع جہاں سلطان قابوس تھا, جی وہاں میں چلا گیا اور میں نے وہاں یہ دکان کھول دی پنکچر لگانے. 4 آدمی میں نے ملازم رکھ لیے اور یقین کریں کہ میں بہت آسودہ حال ہو گیا. جی. بہت ساری پراپرٹی میں نے بنائی ہے, 4 مکان ضلع جہلم میں اور 4 ہی منڈی باؤتی میں. تو پھر مجھے ایک مجبوری بن گئی, میں آ گیا. بات یہ ہے عوان صاحب کی لک بھی فیور کرتی ہے. جی. تو یہ کہ لوگ بڑے متمول ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں, یورپ میں جا کر. میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ جو بچے میرے پاس پڑھتے تھے, جی. میں ان کی کتابیں, ان کی وردیاں کا ارینجمنٹ کیا کرتا تھا بامی, دادے بامی سے یا پھر اسکول فنڈس سے. جی. لیکن وہ بچے میٹرک کر کے وہ سیدھا ابو ظہبی چلے گیا, ایک بھائی ان کا. جی. وہ انہوں نے 8 سالہ اپنا یتیمی کی زندگی گزاری. ان کے والد صاحب آرمی میں تھے, فوت ہو گئے, جی. چھوٹے رہ گئے بچے. جی. تو اللہ نے ان کا ایسا بازو پکڑا کہ آج وہ 4 بھائی ہیں, ان کے 13 ٹرالے اپنے ہیں اور ابو ظہبی دبئی سے مال لے جاتے ہیں, سعودی عربیہ میں اتارتے ہیں, ادھر سے لوڈنگ کرتے ہیں, ادھر لے آتے ہیں. جی. بڑے خوشحال ہیں اور وہ کروڑوں پتی. ٹھیک ہے. اس طرح کئی ایک مثالیں ہیں کہ جو لوگ زیرو سے نکلے گھر سے اور مڈل ایسٹ میں گئے, اللہ نے ان کا مطلب یہ کہ مدد کی. اور پاکستان میں تو حالات دکھنا. اب عبان صاحب ابھی میں صبح ایک آدمی سے رابطہ کر رہا تھا, اس نے فیس بک پہ لکھا میرے پاس مکے کے ویزے ہیں. اچھا جی. میں نے اس سے رابطہ کیا کہ
ایک ویزے کی پرائس کیا ہے؟ کہنے لگا جی ایک ویزا 9,000 ریال کا ہے اور وہ پاکستانی کرنسی میں 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹکٹ اپنا ہے، میڈیکل اپنا ہے، پروٹیکٹر اپنا ہے، اور ویزا لگوانے کی فیس لگ ہے، وہ تقریباً ساری شامل کر کے 9 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ سعودی عربیہ پہنچنے پر کوئی گارنٹی نہیں ہے کام آپ کو ملے نہ ملے۔ 15 مہینے تک اپنا کفیل ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ 15 مہینے کے بعد آپ نے دوبارہ اقامہ بھی لگوانا ہے، اور اسے مطلب یہ کہ اشاریے کے طور پر، وہاں وہ اشاریہ کہتے ہیں، یعنی ہر مہینے 400 ریال دینا ہے، اس کی فیس ہے۔ اقامے کی فیس الگ ہے، وہ 2,000 ہے قانوناً حکومت کی، لیکن فیس زیادہ لیتے ہیں، کوئی 5,000 لیتا ہے، کوئی 3۔ محمد بن سلیمان جب سے آیا ہے نا، اس نے وہ سارے گھاٹے پورے کرنے کے لیے وہ یمن جنگ میں جو اس نے سارے وسائل جھونک دیے، اور وہ امریکیوں سے اسلحہ خریدا، اور پھر وہ پورا کرنے کے لیے کچھ کرونے کا گھاٹا، اس نے وہ وہاں جو غیر وطنی کام کر رہے ہیں ان پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی ہے۔ مطلب ایران اور سعودی عربیہ کی جو تصل تھی، اس کی بھاری قیمت یہ مزدوروں کو ادا کرنی پڑتی۔ اچھا، یہ مزدوروں کو واقعی ادا کرنی پڑتی ہے سلطان مونگ صاحب؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہاں پہ کسی کے اتنے ٹرالے چل رہے ہیں پاکستان میں، وہ پینچر لگانے والا وہ مسقط گیا پاکستان میں آ کر، اس نے اتنے مکانات بنا لیے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر لوگ پھر رسک لے لیتے ہیں، اپنا ساری جائیداد اپنی زمینیں قرضہ بھی لے لیتے ہیں، باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہی ہے، بالکل یہی جذبہ محرکہ ہے ان کے پیچھے، کہ وہ دیکھتے ہیں نا جب تو آدمی وہ ادھر کام ہی نہیں کرتے، چھوٹی موٹی نوکری پہ وہ کام ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے سعودی جانا ہے۔ حتیٰ کہ نامی بچے پڑھتے ہیں، ان کی عمریں ہوتی ہیں 13-14 سال، تو وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں، وہ پھر سیکٹری یونین کونسل سے 22 سال کا وہ برتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اور پیسے دے کر 40-50 ہزار روپیہ، پھر پاسپورٹ، پھر ان کے پیرنٹس ویزا بھیجتے ہیں، وہ اپنے کاموں پہ انہیں لگا لیتے ہیں، اور سارے کامیاب ہو گئے ہیں، ایک بھی ناکام نہیں ہوا۔ اچھا، یہ عالم ہے۔ نہیں، وہ جو یونان میں ڈوب گئے، ہم تو ان کے اوپر بھی بڑے زیادہ فکر مند ہیں، وہ پھر کیسے واقعات ہو جاتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو گئے جن کی آپ نے بات کی؟ یہ سعودیہ میں کامیاب ہوئے، باہر 20 لوگ گئے ہیں، باہر بھی کامیاب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بھی حادثے ہوتے رہے ہیں، اب یہ بھی ہو گیا ہے، اس نے ساری توجہ اب کھینچ لی ہے، تو اس کے لیے ساری بات یہ ہے۔ اچھا، بات ہم کریں جو لوگ باہر جاتے ہیں، ہر بندے کو، ہر کسی کو اپنا مستقبل بہتر بنانے کا بالکل سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وزیر خارجہ صاحب گئے ہیں جاپان میں، اس وقت مین پاور کی 25، 15، 16، 18 سال سے لے کر 40 سال تک مین پاور کی شدید قلت ہے۔ جو لوگ جاپان میں کام کرتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے ذرائع سے بھی یہ معلوم ہوا ہے، کیونکہ جاپان میں اقتصادی سرگرمیاں بہت تیزی سے بڑھی ہیں، دنیا بھر میں جاپانی مصنوعات، لیکن وہ جو ضبط ولادت کا قانون ہے، انہوں نے پہلے جاپانی بوڑھے ہو گئے ہیں، نیچے سے نسل پوری وہ فراہم نہیں ہوئی، اب گیپ آ گیا ہے، تو وہاں وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان آدمی ادھر آئیں۔ 65 لاکھ لیبر مارکیٹ میں گنجائش ہے، مین پاور کھپ سکتی ہے جاپان میں صرف۔ کیا وزیر خارجہ نے قومی اسمبلی میں یہ بحث ہوئی ہے؟ آپ پھر کہتے ہیں سیاست ہماری زندگی کا، جو قرآن کہتا ہے نا، ہم نے زندگی کی بنا پانی پر رکھی ہے، تو اس وقت سیاسی مثبت فیصلے کرنا ہماری زندگی اس پر منحصر ہے۔ وہ منحصر جس کی مرنے پر امید نا امیدی اس کی بھی دیکھا چاہیے، یہ انحصار کرتی ہے آپ پاکستانیوں کی خوشحالی، امن، ترقی، یا تو پھر ہمارے ملک میں مواقع ہوتے وہ ہے نہیں، تو وہ ہمارے سفیر، ہماری وزارت خارجہ، ہماری حکومت باقاعدہ جاپان حکومت سے اس کی لیبر مارکیٹ سے رابطہ کرے، اور مین پاور کی انہیں ضرورت ہے۔ یہ آپ کی تجویز بڑی زبردست ہے، بڑی A1 ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے اگر ہم یہ کوشش کر لیں، ہماری حکومت کوشش کر لے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایجنٹوں کے ہاتھ سے نکال کر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے، تو کیسا رہے پھر؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ملک بچ جائے گا،
ٹھیک ہے. اور یہ کہ وان صاحب دیکھیں نا، اب سعودی عربیہ ہے، اس میں مین پاور کی ضرورت کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. اب جو سعودی عربیہ میں میرا بھی لڑکا رہتا ہے، وہ کہتا ہے پورا جدہ انہوں نے گرا دیا ہے. اچھا جی. پورا جدہ ڈسمینٹل کر دیا ہے، ڈیمالش کر دیا ہے، گرا دیا ہے. اب وہ پچھلے 3 ماہ سے وہ ملبہ ہٹا رہے ہیں. اب ریکنسٹرکشن تقریباً 2-3 ماہ سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ سعودی عربیہ اور یو اے ای میں ایک قانون ہے کہ 30-40 سال بعد عمارت گرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آب و ہوا اور زمین کی مٹی کی بناوٹ جو ہے اس میں اس حساب سے سول انجینئرنگ کے قانون سے. جی. تو سعودی عربیہ مین پاور جو ہماری کام کرے زر مبادلہ بھیجتی ہے، اور یہ بات بھی ہر کسی کو معلوم ہے کہ زر مبادلہ ہی سے ملک چل رہا ہے. جی. تو یہ بینکوں میں جو دولت پڑی ہے، جی. وہ ایک میکانزم کیوں تیار نہیں ہوتا کہ مین پاور جو زر مبادلہ بھیجتی ہے اور ملک چلتا ہے. خواجہ آصف گالیاں دینے لگے کہ مین پاور جو ابراڈ میں کام کرتی ہے وہ پاکستان پیسے نہیں بھیجتی. یہ وہ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ویزے کے پیسے 9 لاکھ روپیہ پاکستان میں بنانا بہت ہی جوئے شیر لانے کے برابر ہے، یعنی دودھ کی نہر. تو بات یہ ہے کہ بینکوں میں رقم پڑی ہوئی ہے اور فضلہ دولت ہے. بینکوں کے جمع شدہ اثاثوں میں 20,000% اضافہ ہوا ہے. پہلے جو 5 برانچیں ہوتی تھی، اب 40 ہیں منڈی بہاؤالدین جیسے چھوٹے سے شہر میں. تو وہ سارے ہی اپنا ٹارگٹ مقررہ ٹائم سے پہلے اچیو کر چکے ہیں. میں نے سب مینیجر سے رابطہ کیا ہے. اتنی خوشحالی ہے منڈی بہاؤالدین میں، اور مین پاور کی بھیجی ہوئی ریمیٹنسز کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے. تو سر بات یہ ہے کہ وہ حکومت اس پیسے کو جس طرح عمران نے پالیسی دی تھی کہ باٹم اپ کیا جائے، اسی طرح باٹم اپ کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے یا بیرون ملک روزگار دلوانے کے لیے یہ ویزے کی قیمت، یہ پیسے یا سعودی عربیہ سے براہ راست رابطہ کریں یا جیسے بھی ہو، کم از کم کفیلوں کے ذریعے ہی ویزا جو ہے وہ لیبر کا یا سکلڈ لیبر کا، اس کی فیس ادا کرنے کے لیے یہ جو 9,000 10,000 ریال ہے، وہ سر اگر بینکوں کو اس آدمی کو قرض دے دیں، قرضہ حسنہ دے دیں، یا پھر وہ جو اخوت والا ڈاکٹر ثاقب ہے اس کے ذریعے، تو کیا سہولت پیدا نہیں ہو سکتی؟ نہیں، میں تو ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ حکومت اپنے کنٹرول میں لے لے، اپنے ہاتھ میں لے لے تو بہت بہتر ہو سکتا ہے. ایجنٹوں کو درمیان میں سے نکال دیا جائے. ایجنٹوں کو تو نکالنا ہے نا، وہ تو صرف یہ کہ جو شنجن کنٹری ہیں وہیں ان کا رول ہے. تو باقی تو ٹھیک ہے کام یہ کہ باقی جو سعودی عربیہ یا ابو ظہبی میں کام کرتے ہیں لوگ، ان میں ایجنٹ اتنا رول نہیں، نہ ہی کوئی رسک ہے وہاں پہ. آپ نے بڑی کام کی باتیں بتائی ہیں، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اللہ حافظ.